बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल बैअ अल-फासिद चल रहा है। मकतबा रहमानिया का सफ़ा नंबर 52, 50 और 252 और मकतबा बुशरा का सफ़ा नंबर 76 76। व इन मातत उम्मुल वलद अविल मुदब्बर फ़ी यदिल मुश्तरी फ़ला ज़मान अलैहि इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाह वक़ाल अलैहि क़ीमतुहुमा। पहले मसला ज़ुबानी समझ लें। बाए मैंने उम्मे वलद बेचा या मुदब्बर को बेचा ज़ाहिद मुश्तरी के हाथों, यानी इसको बेच दी, ये इसके कब्ज़े में चलेगी। हालांकि उम्मे वलद की बै जायज़ नहीं है, मुदब्बर की बै जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये मबी बन नहीं सकता। फिर भी मबी बना के बेच दिया और इसके पास चला गया, इसके कब्ज़े में भी आ गया। इसके पास जाने के बाद वो उम्मे वलद थी, मर गई, मुदब्बर था, मर गया, तो अब इस पर ज़मान होगा कि नहीं होगा? इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, इस पर कोई ज़मान नहीं है। दलाइल आ रहे हैं। साहिबान फरमाते हैं इस पर ज़मान होगा कीमत का, ना कि समन का। समन का नहीं होगा, कीमत का होगा। ये इनका इख्तिलाफ है। समझ गए इस इख्तिलाफ को? वह हुआ रिवायतुन अन्हु, और ये है पैसे का ना, साहिबान ने कहा कि उस पर उन दोनों की कीमत होगी। ये साहिबान का कौल है ना। कौलुहुमा, साहिबान का ये कौल रिवायतुन अन्हु, इमाम साहब से भी एक रिवायत है। इससे ये पता चल रहा है कि जो साहिबान का कौल है वही इमाम साहब की रिवायत है। बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा है। साहिबान का कौल क्या है कि उम्मे वलद और मुदब्बर अगर मुश्तरी के कब्ज़े में मर जाएं तो ज़मान नहीं होता, तो गोया ज़मान होता है, ज़मान होता है। तो गोया कि इमाम साहब का भी एक कौल यही है कि मुदब्बर और उम्मे वलद अगर मुश्तरी के कब्ज़े में मर जाएं तो फिर उस पर ज़मान होगा। यही समझ आ रहा है। लेकिन ये ठीक नहीं है। तो सामू कह लें, ये मेरे सामने अल-इनाया है, फ़तुल क़दीर के नीचे इनाया छपी हुई है, ऊपर फ़तुल क़दीर चल रही होती है, नीचे इनाया चल रही होती है। इनाया पर लिखा है वह हुआ रिवायतुन अन अबी हनीफ़ा व हाज़ा लैसा अला ज़ाहिरिही। ये बात अपने ज़ाहिर पर नहीं है, यानी जैसे बज़ाहिर नज़र आ रही है इबारत, ये ऐसे नहीं है इसकी मुराद। बली रिवायतान अनु फ़ी हक़्क़िल मुदब्बरी व अम्मा फ़ी हुक्म हक़्क़ि उम्मिल वलद फ़त्तफ़क़तिर रिवायतु अन अबी हनीफ़ा अन्नहा ला तज़मन। समझे आप इसको? ये कहना चाहते हैं कि इमाम साहब की रिवायत जो साहिबान के मुताबिक है वो सिर्फ मुदब्बर के बारे में है, कि मुदब्बर के बारे में साहिबान का कौल ये है कि उस पर ज़मान होगा। वह हुआ रिवायतुन अन्हु का मतलब ये कि इस मुदब्बर के बारे में इमाम साहब से भी एक रिवायत यही है कि उस पर ज़मान होगा। बाकी जहाँ तक उम्मे वलद का ताल्लुक़ है, उम्मे वलद के बारे में तमाम रिवायत मुत्तफ़िक़ हैं इस बात के ऊपर कि इमाम साहब से एक ही रिवायत है, और वो यही है जो उन्होंने पीछे बयान की है कि उस पर ज़मान नहीं होगा। वाज़ेह हो गई बात? अच्छा, आगे लहुमा साहिबान की दलील। साहिबान का मतलब क्या था कि अगर उम्मे वलद और मुदब्बर ये मुश्तरी के कब्ज़े में जाकर मर जाएं तो उस पर ज़मान आएगा। क्यों ज़मान आएगा? वो फरमाते हैं अन्नहु मक़बूदुन बिजिहतिल बैअ, कि मुदब्बर और उम्मे वलद में से हर एक, अन्ना कुल्लन, चूँकि अन्नहु आ गया ना ज़मीर, इसलिए उसकी तावील करेंगे फिर हम, अन्ना कुल्लन मिनल मुदब्बरी, वरना होना चाहिए था अन्नहुमा मक़बूदानी। अन्नहु मक़बूदुन बिजिहतिल बैअ, ये जो मैंने ज़ाहिद को उम्मे वलद या मुदब्बर को बेचा था, ये बिजिहतिल बैअ इसके कब्ज़े में गया ना, यानी जब इसने उस पर कब्ज़ा किया, इसलिए कब्ज़ा नहीं किया कि मैंने इसके पास अमानत रखवाई है, इसने इसलिए कब्ज़ा किया कि मैंने ख़रीदी है। तो अगरचे वो ख़रीदना दुरुस्त नहीं था शरअन, लेकिन इसका कब्ज़ा तो बजिहतिल बैअ है ना। लिहाजा जब इसका कब्ज़ा बजिहतिल बैअ है फ़यकूनु मज़मूनन अलैहि, इसलिए अब वो चीज़ उस पर मज़मून होगी, यानी उस चीज़ का ज़मान इस पर आएगा। कसाइरिल अमवालिल मक़बूदति अला सौम शिराई, जैसा कि बाकी दीगर अमवाल जिनको सौम शिरा के तौर पर मक़बूज़ किया गया होता है, वो जो सौम शिरा के तौर पर मक़बूज़ होता है वो भी बै की जहत हो रही होती है, उसमें वहाँ मज़मून होता है। तो यहाँ इन मुदब्बर और उम्मे वलद को इसने जो कब्ज़ा किया है तो ये भी मक़बूज़ बिजिहतिल बैअ है। जब कोई चीज़ मक़बूज़ बिजिहतिल बैअ हो
تو واضح بات ہے وہ مضمون ہوگی، جیسے کہ دوسرے تمام اموال جو مقبوض علی صوم شرا ہوتے ہیں وہ بھی مضمون ہوتے ہیں، تو یہ بھی مضمون ہوگا۔ بالکل واضح ہے یہ بات۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بجہت البیع اس کا قبضہ ہے۔ اب اور یہ بات کہ ان دونوں کا قبضہ بجہت البیع ہے، یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جب اس نے مدبر ام ولد کو خرید کر اپنے پاس رکھا، ہم نے اس کو بیع کا حکم دے دیا، ہم نے کہا بطور بیع قبضہ کیا ہے۔ اس کی دلیل لأن المدبر، یعنی یہ یوں دلیل دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ یہ تو مبیع ہی نہیں ہے، مدبر ام ولد تو مبیع ہی نہیں، جو مبیع نہیں ہے تو بجہت البیع کیسے مقبوض ہو گیا ہے؟ سمجھا اس بات کو؟ اب وہ اپنی اس بات کو ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگرچہ یہ مبیع نہیں ہے لیکن قبضہ بجہت البیع ہے، اگرچہ مبیع نہیں ہے لیکن قبضہ بجہت البیع ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں لأن، کیونکہ المدبر و ام الولد یدخلان تحت البیع، کہ مدبر اور ام ولد اگرچہ مبیع نہیں ہوتے تاہم یہ بیع کے تحت داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس پر پھر تفریع بٹھا رہے ہیں، حتی یملک ما یضم الیہما فی البیع، یہ بیع کے تحت داخل ہو رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ، یعنی یہی تو وجہ ہے، یہاں تک کہ اس چیز کا مالک بن جاتا ہے آدمی جو چیز ان دونوں کے ساتھ بیع میں ملا دی جاتی ہے۔ یہ بات ختم ہوگی ان کی۔ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ مدبر ام ولد اگرچہ مبیع نہیں ہوتے لیکن تحت البیع داخل ہوتے ہیں۔ تحت البیع داخل ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اس مدبر کے ساتھ، یہ ام ولد تھی، اس کے ساتھ آپ کوئی اور چیز ملا دیں جو واقعی مبیع بن سکتی ہو، اور چیز ساتھ ملا دیں، تو جس چیز کو ساتھ ملایا گیا ہے اس کی ملکیت اگلے خریدنے والے کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ تحت البیع داخل ہوئے۔ یہ مثال سے واضح ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے مدبر بیچا اور مدبر کے ساتھ ایک قن بیچا، قن خالص غلام، مکمل غلام، جس میں تدبیر، مکاتبت، ام ولد اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی، بالکل خالص غلام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے ایک قن بیچا اور دونوں کی قیمت تھی مثلا 500 روپے، وضاحت کر دی بھی یہ 500 کا وہ 500 کا، دونوں کو اکٹھے میں نے 1000 روپے کا بیچ دیا مدبر اور قن کو۔ تو جب اس کے پاس پہنچا قن، اب ان دونوں کی قیمت لگائی جائے گی، ان میں سے جو دونوں قیمت 1000 تھی، ان میں سے جو قن کے حصے میں پیسے آئیں گے اتنے حصوں کا یہ مالک ہو جائے گا، اور جو مدبر کے حصے میں پیسے آئیں گے اتنے حصوں کا، جو قن کے حصے میں پیسے آئیں گے اتنے پیسے اس پر لازم ہو جائیں گے اور یہ غلام کا مالک ہو جائے گا، اور جو مدبر کے حصے میں پیسے آئیں گے اس مدبر کے پیسے اس پر لازم نہیں ہوں گے اور مدبر کا یہ مالک بھی نہیں بنے گا۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مدبر اور قن دونوں اکٹھے بیچے تھے، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کی قیمت مجموعی بیان کر دی گئی تھی کہ دونوں 1000 روپے کے ہیں، اور بعد میں اس کی جب دیکھا کہ مدبر تو بیچ نہیں سکتا، قن بیچ سکتا ہے، قن کی قیمت لگائے گی، قن کی قیمت نکلی 500 روپیہ، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ 500 روپیہ دے دیا مجھے اور قن رکھ لیا۔ قن پر اس کو ملکیت ملی ہے نا، کس وجہ سے ملی ہے کہ ساتھ مدبر دونوں کے ساتھ عقد ہوا تھا، گویا کہ مدبر بھی تحت البیع داخل ہوا تھا، تحت البیع داخل ہونے کے بعد پھر اس کے ساتھ ایک اور مبیع بھی تھا، کیونکہ مدبر اور قن دونوں اکٹھے بیچے گئے تھے، اور انہوں نے مدبر کو باقاعدہ شمار کیا کہ مدبر کی کتنی قیمت بنتی ہے اور ادھر سے قن کی کتنی قیمت بنتی ہے، جو قن کے حصے میں آئی ہے وہ اس نے قبول کر لی ہے، تو مدبر بیع میں داخل ہو گیا نا۔ یہ اور بات ہے کہ مبیع نہیں بن سکا، لیکن بیع میں تو داخل ہوا ہے کہ یہی تو وجہ ہے، جو اس کے ساتھ ملایا گیا تھا اس کی جو قیمت بنتی تھی حصے بنا کر، اس کے غلام کے یعنی قن کے حصے کی قیمت اس نے بنا لی اور غلام کو لے لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدبر تحت البیع داخل ہو گیا تھا، آگے بک نہیں سکا۔ دیکھیں، کیونکہ مدبر ام ولد یدخلان تحت البیع، یہ بیع کے تحت داخل ہوتے ہیں، کیسے؟ حتی یملک ما یضم الیہما فی البیع، یہاں تک کہ جو چیز ان کے ساتھ ملائی جا رہی ہوتی بیع میں اس پر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے اس کے حصے کے بقدر۔ جب حصہ نکالا تو مدبر کا بھی حصہ نکالا، قن کا بھی نکالا، قن کے حصے کا جو آیا وہ قبول کر لیا، مدبر کو بھی داخل کیا ہے نا ساتھ قیمت لگاتے وقت، تو جب قیمت لگاتے وقت اس کو داخل کیا تو تحت البیع تو داخل ہو رہا ہے، تحت البیع داخل ہو رہا ہے، اگرچہ مبیع نہیں بن رہا، تحت البیع تو داخل ہو رہا ہے، لہذا اس کا قبضہ بھی جب تحت البیع داخل ہو رہا ہے قبضہ بھی بجہت بیع ہوگا، جب قبضہ بجہت بیع ہوگا وہ قبضہ مضمون ہوگا، چیز ہلاک ہوگی تو ضمان دے گا۔ بخلاف المکاتب، اس سے
صاحبان پر ایک اشکال ہوتا ہے اور بخلاف المکاتب سے اس اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے، تم کہتے ہو کہ مدبر کے ساتھ ایک غلام ملا کر اگر بیچا جائے، دونوں کی قیمت 1000 روپیہ لگائی جائے، بعد میں دیکھا جائے کہ مدبر تو بیچ نہیں سکتا، کن بیچ سکتا ہے، کن کے حصے کی جو قیمت آتی ہے اس نے قیمت لگا لی اور کن رکھ لیا اور مدبر واپس کر دیا، اور مدبر اگر فوت ہو جائے اس کے پاس تو اس کے اوپر کوئی زمان آئے گا، ٹھیک ہو گیا، مدبر کا زمان آئے گا۔ جبکہ تم صاحبین کو کہا جا رہا ہے، جبکہ تم مکاتب کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ اگر مکاتب اور کن کو اکٹھے ملا کر بیچا گیا تو مشتری آدمی وہ کن کے حصے کے پیسے بنا کر کن رکھ لے گا اور مکاتب واپس کرے گا، وہ مبی نہیں بنا۔ لیکن اگر اس نے ابھی واپس نہیں کیا تھا مدبر کی طرح، یہ مکاتب بھی وہاں مر گیا تو مکاتب کا زمان اس پر نہیں آئے گا۔ مدبر کا جب زمان آتا ہے تو مکاتب کا بھی آنا چاہیے۔ آپ نے ابھی کیا کہا کہ مدبر چونکہ تحت البیع داخل ہوا ہے اس لیے اس پر قبضہ بجہت البیع ہے، جب قبضہ بجہت البیع ہے تو ہلاک ہونے کی صورت میں زمان دینا پڑے گا۔ بالکل یہی صورت مکاتب کے ساتھ بن رہی ہے کہ مکاتب اور کن کو اکٹھے ملا کر میں نے بیچا، کن کے حصے کے پیسے اس نے رکھ لیے، مکاتب نہیں رکھا کیونکہ مکاتب مبی نہیں بنتا، تو لہٰذا جس طرح مدبر کو نہیں رکھا تھا کہ مدبر مبی نہیں بنتا، اگر مدبر مر گیا تو زمان دینا پڑے گا کیونکہ تحت البیع داخل تھا، تو مکاتب بھی تو تحت البیع داخل تھا کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ جو کن تھا اس کے حصے کے پیسے نکالے ہیں۔ جب مکاتب تحت البیع داخل تھا تو مکاتب کے فوت ہونے کی صورت میں بھی اس پر زمان آنا چاہیے، لیکن اے صاحبین تم کہتے ہو کہ مکاتب اگر فوت ہو جائے تو زمان نہیں آتا۔ اشکال بنتا ہے نا یہ؟ اس کا جواب بخلاف المکاتب، برخلاف مکاتب کے ہمارا یہ مسئلہ، مدبر کا مسئلہ مکاتب کے برخلاف۔ مکاتب میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یعنی مکاتب کر قبضہ کرنے کیا اس نے اور پھر اس نے کہا کہ میں اس کا زمان نہیں دیتا، مسئلہ بھی یہ وجہ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ الْقَبْضُ وَهَذَا الزَّمَانُ بِالْقَبْضِ۔ برخلاف مکاتب کے پہلے ترجمہ سن لو، کیونکہ مکاتب اپنی ذات کے قبضے میں ہوتا ہے، لفظی ترجمہ ہے، اور مرادی ترجمہ ہے کہ مکاتب کو خود اپنی ذات پر قبضہ ہوتا ہے، مکاتب کو خود اپنی ذات پر قبضہ ہوتا ہے۔ فلا يتحقق فی حقہ القبض، لہذا مکاتب کے معاملے میں مشتری کا قبضہ ثابت نہیں ہوگا۔ فلا يتحقق فی حقہ، مکاتب کے معاملے میں ثابت نہیں ہوگا القبض، قبض المشتری، مکاتب کے معاملے میں اس کے اوپر مشتری کا قبضہ ثابت ہی نہیں ہوگا۔ وہذا زمان، جو ہم کہتے ہیں نا مدبر پر زمان آئے گا، یہ زمان ہوتا ہے بالقبض، قبض کی وجہ سے، بالقبض خبر ہے، زمان مبتدا ہے، ہذا زمان بالقبض، یہ زمان قبضے کی وجہ سے ہوتا ہے اور مکاتب میں قبضہ نہیں پایا گیا مشتری کا، لہذا زمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مدبر کے ضائع ہونے کی صورت میں، ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری پر جو زمان آیا تھا وہ زمان اس لیے آیا تھا کہ جب مدبر تحت البیع گیا مشتری کے پاس تو مشتری کو مدبر کے اوپر قبضہ حاصل ہو گیا، یعنی مدبر مشتری کے قبضے میں چلا گیا۔ چونکہ مشتری کو مدبر پر قبضہ حاصل ہوا اور یہ زمان قبضے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جب اس نے مدبر پر قبضہ کر لیا تو زمان دے گا۔ لیکن جب مکاتب کا معاملہ آتا ہے، مکاتب کی صورت میں، مکاتب کے معاملے میں مشتری کو مکاتب پر قبضہ ہی حاصل نہیں ہوا۔ کیوں قبضہ حاصل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جس کو اپنی ذات پر خود قبضہ ہوتا ہے، مدبر وہ غلام ہوتا ہے جس کو اپنی ذات پر خود قبضہ نہیں ہوتا۔ مدبر وہ ہوتا ہے، آقا کہتا ہے تو میرے قبضے میں، لیکن جب میں مر جاؤں گا پھر تو آزاد ہے، جب تک میں نہیں مرتا تو میرے قبضے میں ہے۔ تو مدبر کو اپنی ذات پر قبضہ نہیں ہوتا، مدبر پر قبضہ ہوتا ہے آقا کا۔ آقا نے تو اپنا قبضہ ختم کر کے بیچ دیا اگلے کو، تو اگلے کا قبضہ آ گیا۔ اور جو مکاتب کا معاملہ ہے، مکاتب کا میں نے کل بھی بتایا ہے کہ وہ جو مکاتب ہوتا ہے وہ اپنے تصرف میں آزاد ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات پر قبضہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو چاہے یہاں رکھے، اپنی ذات کو چاہے وہاں رکھے، ذات کو چاہے شام کو خریداری کروائے، صبح کو خریداری کروائے۔ مکاتب کا اپنی ذات پر خود قبضہ ہوتا ہے۔ مکاتب وہ ہوتا ہے نا جس کو مالک یہ کہہ دیتا ہے چل جا، اتنے پیسے کما کے لا، پھر تو آزاد ہے۔ جب کہا کہ چل تو جا تو اس کو اپنے اوپر قبضہ حاصل ہو گیا۔ تو مکاتب کو تو پہلے سے اپنے اوپر قبضہ تھا، جب مکاتب کو پہلے سے اپنے اوپر قبضہ تھا تو مشتری کو تو اس پر قبضہ حاصل نہ ہوا نا۔ جب مشتری کو قبضہ حاصل نہ ہوا اور مشتری کو جو زمان دینا پڑتا ہے وہ اس لیے دینا پڑتا ہے کہ اس کو مدبر پر قبضہ آ جاتا ہے، یہاں مکاتب پر تو قبضہ بن ہی نہیں سکتا، لہذا مشتری پر زمان نہیں آئے گا۔ سمجھو تم؟
عربیۃ جدیدۃ لا یعرفها احد وَلَهُ۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا رحمہ اللہ تعالی، امام حنیفہ کی دلیل میں ہمیشہ گہرائی ہوتی ہے، ویسے میں نے ہمیشہ ہی دیکھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ صاحبین سے کہ حضرات صاحبین، اتنا تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ حقیقتاً بیع تو نہیں ہوئی تھی نا مدبر ام ولد کی، جہت بیع تھی نا، کہ ان میں بیع کی ایک جہت آ گئی تھی، تو آپ نے جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ ملحق کر دیا تھا، کہ جیسے حقیقتاً اگر یہ بک جاتے یا اس کے پاس گئے ہوتے تو اس پر قبضہ ہونے کے بعد پھر وہ چیز زمان والی ہو جاتی ہے، تو آپ نے حقیقت بیع جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ گویا ملحق کر دیا تھا۔ یہ فرماتے ہیں جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ اس وقت ملحق کیا جاتا ہے، اس جگہ میں، اس مبیع میں ملحق کیا جاتا ہے جو حقیقت بیع کو قبول بھی تو کر سکتا ہو۔ جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ تب جوڑیں گے جب جس چیز میں آپ جوڑ رہے ہیں، مثلا غلام، اس غلام میں یہ صلاحیت تو ہو حقیقت بیع کو قبول کرنے کی۔ اگر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ ملحق کر رہے ہیں؟ حقیقت بیع کیا ہے؟ حقیقت بیع ہے، بیع کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ملک اگلے تک منتقل ہو جائے، یہ بیع کی حقیقت ہے۔ تو اب دیکھیں وَلَهُ، امام سے فرماتے ہیں ان جہت البیع انما تلحق بحقیقت البیع، جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا ہے، فی محل، ایسے محل میں، ایسے مبیع میں، یقبل الحقیقت، جو مبیع حقیقت بیع کو قبول کرتا ہو، حقیقتاً حقیقت بیع یعنی اس میں ملک آ سکتی ہو، حقیقت بیع کیا ہوتی ہے؟ اس میں ملک آ سکتی ہو، وَهُمَا لَا يَقْبَلَانِ حقیقت البیع، اور جو مدبر اور ام ولد ہیں یہ تو حقیقت بیع کو قبول ہی نہیں کرتے، ان میں تو ملک ہی نہیں آتی۔ جب یہ حقیقت بیع کو قبول نہیں کرتے تو ان میں جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ ملحق بھی نہیں کیا جائے گا۔ فَصَارَا كَالْمُكَاتَب، لہذا یہ دونوں مکاتب کی طرح ہو جائیں گے، کہ جیسے مکاتب کے اندر مسئلہ ہے کہ وہ حقیقت بیع کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح ان کا حکم بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ جب ان کا حکم مکاتب کی طرح ہو جائے گا، اور مکاتب میں تو تم بھی مانتے ہو کہ زمان نہیں ہوتا، لہذا ان دونوں میں بھی زمان نہیں ہوگا۔ یہ امام صاحب کی دلیل ہے، چند حرفی ہے لیکن بڑی وزنی ہے۔ وَلَيْسَ دُخُولُهُمَا فِي الْبَيْعِ، یہ صاحبین کے اس دلیل کا جواب ہے۔ صاحبین نے فرمایا آپ دیکھتے نہیں، یعنی امام صاحب سے گویا عرض کی کہ آپ دیکھتے نہیں وہ تحت البیع داخل ہو رہے، جو چیز تحت البیع داخل ہو رہی ہے ہم اس کو کیسے کہیں کہ یہ بجہت بیع مقبوض نہیں ہے؟ سمجھیے اب اس بات کو۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں، پھر امام صاحب کی دقت نظر، امام صاحب نے فرمایا ان کا بیع میں داخل ہونا بات ٹھیک ہے، تحت البیع داخل ہونا ٹھیک ہے، لیکن تحت البیع داخل ہونا اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اپنی ذات کے حق میں وہ تحت البیع داخل ہو گئے، بلکہ وہ اس حیثیت سے تحت البیع داخل ہوئے کہ ہمارے ساتھ جو چیز ملی ہوئی ہے نا، اس کے اندر ملکیت ثابت کر لو، ہمیں چھوڑ دو۔ امام صاحب نے فرمایا ان کا تحت البیع داخل ہونا اپنی ذات کے حق میں نہیں ہے، کہ یہ جب تحت البیع آئے تو گویا کہ ان پر بھی بیع کی جہت آ گئی، ان پر بھی بیع کی جہت آ گئی، مبیع ہونے کی جہت آ گئی، یہ بات نہیں تھی۔ یہ تحت البیع اس حیثیت سے صرف داخل ہوئے کہ ہمارے اوپر تو بیع کی جہت نہیں آئی، مبیع ہونے کی جہت نہیں آئی بالکل، لیکن ہمارے جو ساتھ ہے نا اس میں البتہ ہماری وجہ سے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک امام صاحب پر اشکال بھی بن سکتا ہے کہ اس کی کوئی نظیر، کہ آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ تحت البیع داخل ہوتے ہیں لیکن اس جہت سے داخل نہیں ہوتے کہ ہم ان کو کہیں اپنی ذات کے حق میں مبیع بن کر داخل ہو رہے ہیں، ان کی ذات کے حق میں تحت البیع داخل ہی نہیں ہوئے، مبیع بننے کا لفظ ان پر نہیں بولا جا سکتا۔ ہاں ساتھ والے میں جو کن ملایا تھا اس میں ملکیت ثابت کر دیتے ہیں، اس کی کوئی نظیر شریعت میں؟ انہوں نے فرمایا سارا کمال المشتری، پہلے زبانی سمجھا رہا ہوں پھر آپ کو دیکھ کے بھی سمجھاتا ہوں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جی ہاں ہمارے پاس کی نظیر ہے، جیسے مشتری کا مال، کیا مطلب مشتری کا مال؟ میں نے زاہد کو، زاہد کا غلام اور اپنا غلام دونوں ملا کر بیچ دی۔ میرے پاس زاہد کا غلام کھڑا تھا، میں نے زاہد کا غلام لیا، زاہد کی بھیڑ کھڑی تھی، چلو غلام تو نہیں پہچانتا ہے، زاہد کی بھیڑ تھی، زاہد کی بکری تھی، وہ میں نے اپنی بکری کے ساتھ ملا کر اس کو بیچ دی۔ جب یہ میری بکری کے ساتھ اس کی بکری مل کر گئی ہے، جب اس کے پاس اس کی بکری پہنچی ہے تو وہ مبیع بن کر گئی ہے،
وہ تو مبی کیسے بنی؟ تو اس کی اپنی چیز ہے، اس پر مبی کا لفظ آپ بول ہی نہیں سکتے. آپ کہہ نہیں سکتے کہ تحت البیع اپنی ذات کے حق میں داخل ہو رہی ہے. اپنی ذات کے حق میں تحت البیع داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مبی کا لفظ بولا جائے گا. اپنی ذات کے حق میں مبی بن رہی ہے، مبی بن کر داخل ہوئی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بکری ہے ہی اس کی اپنی، یہ کیسے اپنی ذات کے حق میں اس کے لیے مبی بن گئی؟ تو اپنی ذات کے حق میں تو مبی نہیں بنی، اپنی ذات کے حق میں تو تحت البیع داخل نہیں ہوئی. لیکن اس بکری نے یہ کیا کہ جب میں نے کہا یہ دونوں بکریاں 1000 روپے کی ہیں، اس میں یہ فائدہ ہوا کہ بعد میں اس کی بکری نکال کر میری بکری کی قیمت لگوا دی گئی. وہ بکری نکلی 600 روپے کی، اس نے کہا 600 روپے میں بکری کا مالک ہو گیا. دیکھو یہ فائدہ ہو گیا کہ ایک چیز تحت البیع اپنی ذات کے حق میں داخل نہیں ہوئی، لیکن دوسرے میں ملکیت ثابت کرنے کے لحاظ سے وہ بیع کے تحت داخل ہو گئی ہے. بالکل اسی طرح مدبر و ولد کے ساتھ جب کن ملایا جاتا ہے، یہ تحت البیع داخل ہو رہے ہوتے ہیں صرف اس جیسے کہ ہم دونوں میں قیمت تقسیم کر کے دوسرے کی ملکیت ثابت کر لو، اس کی قیمت بھی دے دو. ہم اپنی ذات کے حق میں تحت البیع بالکل داخل نہیں ہوئے. جب یہ اپنی ذات کے حق میں تحت البیع داخل نہ ہوئے تو ان پر قبضہ بھی پھر بجہت بیع نہیں ہوگا. جب قبضہ ان پر بجہت بیع نہیں ہوگا تو مقبوض بھی جہت البیع نہیں ہوں گے. جو چیز مقبوض بھی جہت البیع نہ ہوئی اس پر ضمان نہیں ہوتا، بلکہ پھر یہ کس حیثیت سے مقبوض ہوں گے؟ گویا کہ مالک کی اجازت سے، جی بیع کی جہت سے تو نہیں، ویسے ہی آپ رکھ لیں، جس کو امانت کہتے ہیں. گویا کہ میں نے اجازت دے دی کہ میری طرف سے چیز ہے، آپ اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ جہت بیع میں تو قبضہ ہوا نہیں، تو پھر جہت امانت کا ہی قبضہ ہوگا، کیونکہ میری اجازت سے رکھا نا اس نے. غصب کا قبضہ نہیں ہو سکتا، میں نے خود اجازت دی ہے مدبر میں ولد لے لو. تو پھر میری اجازت سے جب ہوا تو گویا کہ امانت اس کے پاس پہنچی، اور امانت ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں ہوتا. یا لہا من دقت نظر ولیس دخولہما فی البیع. اب دیکھو عبارت اور ترجمہ. اب ان دونوں کا بیع میں داخل ہونا، دخولہما فی البیع، اب امام صاحب جواب دے رہے ہیں لیس دخولہما فی البیع فی حق انفسہما. ان دونوں مدبر ولد کا بیع میں داخل ہونا اے صاحبین، یہ ٹھیک ہے بیع میں داخل ہونا ہے، لیکن فی حق انفسہما نہیں ہے، اپنی ذات کے حق میں نہیں ہے. تو پھر کس اعتبار سے داخل ہو رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا ذَلِكَ، ان کا دخول فی البیع وہ صرف اس لیے ہے لیثبت حکم البیع فیما ضم الیہما، صرف اس لیے ہے تاکہ بیع کا حکم، ملکیت ہے وہ، بیع کا حکم ثابت ہو سکے اس چیز میں جو چیز ان کے ساتھ ملے گی. بس صرف اس لیے داخل ہوئے ہیں، یہ داخل ہوئے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ ساتھ والے میں ملک ثابت کریں. فسارا، اس کی نظیر یہ ایسے ہو گیا کمال المشتری، جیسے مشتری کا مال اپنا، جیسے اس کی بکری تھی، کمال المشتری لا يدخل فی حکم عقد المشتری بانفرادہ، جیسے مشتری کا مال وہ مشتری کے عقد کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، تنہا داخل نہیں ہوتا. کا مطلب یہ کہ اپنی ذات کے حق میں داخل نہیں ہوتا. تنہا اس کی کوئی حیثیت ہو کہ میں بھی کوئی ایک حیثیت رکھتا ہوں بجہت بیع داخل ہو رہا ہوں، ایسا نہیں داخل ہوتا. وہ تنہا کوئی حیثیت نہیں تھا، وہ صرف کسی چیز کو سہارا دینے کے لیے داخل ہو رہا ہوتا ہے. پھر سننا، جیسا کہ مشتری کا مال وہ مشتری کے عقد کے حکم میں، مشتری نے عقد بیع کیا نا میرے ساتھ، مشتری کے عقد کے حکم میں تنہا داخل نہیں ہوتا. تنہا اپنی ذات کے لحاظ سے داخل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ذات کے لحاظ سے داخل ہو رہا ہو. وَإِنَّمَا يُثْبِتُ حُکْمَ الدُّخُولِ فِيمَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ، یہ جو مشتری کا مال ہے یہ صرف دخول کا حکم ثابت کر دیتا ہے اس چیز میں جس چیز کو بائع نے ملا دیا تھا اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مشتری کے مال کے ساتھ. یہ جو مشتری کا مال ہے یہ دخول کا حکم ثابت کرتا ہے اس چیز میں، یعنی اس بکری میں، جس بکری کو ضمہ، جس بکری کو ملایا تھا بائع نے، الیہ، مشتری کے مال کے ساتھ. جس مال بائع نے جس چیز کو مشتری کے مال کے ساتھ ملایا تھا، وہ چیز کیا تھی؟ بائع کی اپنی بکری. اس کے اندر صرف یہ حکم دخول ثابت کر دیتا ہے کہ یہ جو بکری ہے میرے والی بکری وہ تحت الحکم، تحت البیع داخل ہو رہی ہے. اب آگے دیکھیں، اس کو یثبت حکم دخول بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یثبت بھی پڑھ سکتے ہیں. انما یثبت حکم دخولی، لیکن مجھے یثبت صحیح لگ رہا ہے، یثبت لکھا ہوا ہے، اس کو پھر یثبت کرو. ہاں ٹھیک ہے، چونکہ میرا ذہن بھی دونوں طرف جا رہا تھا. انما یثبت حکم دخولی، یہ صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ حکم دخول ثابت ہو جاتا ہے اس چیز میں جس چیز کو بائع نے ملایا ہوتا ہے. وہ بائع کی اپنی بکری ہے،
جس چیز کو بائع نے ملایا ہوتا ہے مشتری کے مال کے ساتھ، یعنی بائع کی اپنی بکری میں حکم دخول ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ تحت البیع داخل ہو گئی ہے، اس کی ملکیت بھی مشتری کو حاصل ہوگی، ثمن بھی دے گا۔ فہمتم؟ قضا ھذا، اسی طرح یہ مسئلہ ہے، یعنی جس طرح مال مشتری والا مسئلہ ہے کہ وہ تحت البیع انفراداً اپنی ذات کے حق میں داخل نہیں ہوا، لیکن دوسری چیز کے اندر ملکیت ثابت کرنے کے لیے داخل ہوا ہے۔ قضا ھذا، اسی طرح مدبر کا مسئلہ ہے کہ مدبر بھی جب تحت البیع جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے حق میں داخل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ صرف دوسرے میں ملکیت ثابت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے اس کو؟ جب اپنی ذات کے حق میں داخل نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر وہ بجہت بیع نہیں جا رہا ہوتا، مبیع کے طور پر نہیں جا رہا ہوتا۔ جب مبیع کے طور پر نہیں جا رہا ہوتا تو اس پر قبضہ بھی پھر بعد میں مقبوض بجہت المبیع نہیں ہوتا۔ پھر آگے وہی تشریح جو میں کر چکا ہوں، جب مقبوض بجہت المبیع بجہت البیع نہیں ہوتا تو پھر اس پر ضمان بھی نہیں آئے گا، پھر وہ مقبوض بجہت الامانہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ضمان نہیں آتا۔ فہمتم؟ آگے الحمدللہ بالکل آسان ہے، اس کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ۔ ولا يجوز بیع السمک قبل ان یصطاد، یہ بالکل آسان ہے، اس کو 2-3 سال میں ایسے انشاءاللہ نکال لیں گے، اللہ کرے ٹائم ہو۔ اور مچھلی کی بیع جائز نہیں ہے شکار کرنے سے پہلے۔ ایک آدمی نے مچھلی کو شکار نہیں کیا، مچھلی پانی کے اندر ہے، اس نے کہا یہ مچھلیاں جو ادھر پھر رہی ہیں نا، یہ میں نے تمہیں 500 کی بیچ دی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ، کیونکہ اس نے وہ چیز بیچی ہے جس کا یہ مالک نہیں ہے، مچھلی جو دریا میں پڑی اس کا مالک تو نہیں ہو، لہذا غیر مملوک چیز بیچی نا اس نے۔ اور قاعدہ سنو، حضرت نے فقہ البیوع میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 942 اور 957 دونوں میں لکھا ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ غیر مملوک شے کو بیچنا بیع باطل ہوتا ہے۔ غیر مملوک کسی اور کی چیز آپ نے بیچ دی تو یہ بیع باطل ہے، تو لہذا لا یجوز سے مراد بھی بیع باطل ہے، مچھلی کی بیع باطل ہوگی کیونکہ اس نے غیر مملوک چیز بیچی۔ یہ وہ قواعد ہیں جو آپ کو زندگی پر فائدہ دیں گے۔ غیر مملوک چیز کی بیع باطل ہوتی ہے، کسی دوسرے کی چیز بیچ دینا۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ بھی سنو، معدوم شے کی بیع بھی بیع باطل ہوتی ہے، یہ بھی حضرت نے 942 نمبر صفحہ پر لکھا ہے فقہ البیوع میں۔ معدوم، ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، آپ نے بیچ دی ہے، ڈبہ ہے، ڈبے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے کہا اس ڈبے کے اندر 1 کلو دیسی گھی کا ڈبہ ہے، تو وہ کچھ تھا ہی نہیں، معدوم چیز تھی، آپ نے اس کو بیچ دیا، یہ بیع باطل ہے۔ سمجھ؟ مولانا یہ بڑے بڑے مسئلے تقی صاحب سے پوچھو، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں چاند پہ زمین بیچ، وہی تو کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مسئلے بڑوں سے پوچھو، چاند پہ زمین بکتی ہے، کون سی بیع ہوگی؟ اچھا، تو غیر مملوک شے کی بیع باطل ہوتی ہے۔ اچھا چلیں آگے، اگلا سنو، معدوم شے کی بیع، سنو بھائی سنو، معدوم شے کی بیع باطل ہوتی ہے۔ میں نے کہا کوئی ڈبہ تھا، اس کے اندر کوئی چیز تھی نہیں، اس نے کہا اس کے اندر نا 1 کلو سیب پڑا ہوا ہے، اس نے کہا یہ ڈبہ اٹھا لو، تو یہ معدوم چیز تھی، سیب تھا ہی نہیں اس کے اندر، تو یہ بیع باطل ہے۔ تیسرا قاعدہ، جو چیز شرعاً مال متقوم نہ ہو، جو چیز شرعاً مال متقوم نہ ہو اس کی بیع بھی بیع باطل ہوتی ہے، صفحہ نمبر 942۔ جیسے سور ہے، خنزیر ہے، اور ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر سور کا نام زبان سے لو نا تو 40 دن تک نا نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا قرآن پڑھتے ہوئے پھر یہ خنزیر والے چھوڑ دیا کریں۔ کچھ ہمارے لوگوں نے ایسے بس اپنی طرف سے بنا لی۔ آگے چلو، اب یہ قاعدہ یاد رکھو، غیر مملوک چیز کی بیع باطل ہے، معدوم شے کی چیز، معدوم چیز کی بیع باطل ہے، شرعاً جو چیز مال متقوم نہ ہو اس کی بیع بھی باطل ہے۔ ہاں، اس کو ہم نے اس وقت ثمن بنا دیا تھا۔ اچھا، ولا فی حدیرۃ، اور مچھلی کی بیع جائز نہیں ہے تالاب میں، اذا کان لا یؤخذ الا بصید، جب مچھلی تالاب میں ہو تو اس کی بیع جائز نہیں ہے جب وہ مچھلی نہ پکڑی جا سکے مگر شکار کر کے ذریعے، شکار کر کے۔ اس مراسلت بڑا تالاب ہے کہ ایک بڑا تالاب ہے، اس میں کوئی جال ڈالنا پڑے گا، کوئی شکار کر کے مچھلی پکڑنی پڑے گی۔ جیسے دریا میں مچھلی بیچنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی کسی بڑے تالاب میں مچھلی پھر آپ نے کہا میں نے بیچ دی آپ کو، تو بھی وہ بیع جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو شکار کرنا پڑتا ہے۔ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورِ تسلیم، اس لیے کہ اس کے سپرد کرنے پر انسان قادر نہیں ہے۔ آپ نے یوں کہہ دیا کہ اس کے اندر 10 مچھلیاں میں نے آپ کو دے دی، اب تالاب بڑا ہے، آپ اس کو سپرد کیسے کریں گے مچھلیاں؟ تو اس لیے جو چیز، یہ بھی قاعدہ ہے، جو چیز غیر مقدور و تسلیم ہو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوتی۔
मानाहु, इसका मतलब ये है कि इज़ा अख़ज़हु सुम्मा अलक़ाहु फ़ीही, इसका मतलब ये कि जब उसने मछली पकड़ी और फिर मछली पकड़ने के बाद उसने उस मछली को तालाब में डाल दिया। ये जो कहा है ना वला हदीरतिन, तालाब के अंदर मछली बेचना जायज़ नहीं है, कि उसने मछली पहले पकड़ कर फिर तालाब में डाल दी। वला, मैं एक मछली लेकर आया, बहुत बड़ा तालाब था, उसने तालाब में मछली डाल दी, क्या इसमें से 10 मछलियाँ मैंने आपको बेच दी, तो अब इसको पकड़ेंगे कैसे? आगे को वलो काना युखज़ मिन गैरि हीलतिन, अगर वो तालाब छोटा हो, बग़ैर हीले के बआसानी पकड़ी जा सकती हो, जाज़ा, अब जायज़ है। ये कहना ये चाहते हैं कि जो मछली मक़दूर व तस्लीम हो उसकी बै जायज़ है, जो मछली गैर मक़दूर व तस्लीम उसकी बै जायज़ नहीं। लिहाजा हमारे ज़माने में जो मछली का तालाब खड़ा होता है, पूरी मछली का तालाब बेच देते हैं ना, जो लोग मछली के फार्म बनाते हैं, एक पूरा तालाब है, वो उसके कहते हैं सारी मछली मैंने आपको मसलन 2 लाख रुपए की बेच दी। वो मक़दूर व तस्लीम होती है कि आप उसमें मछली उठा कर ले जाएं। एक तो उसने सारी बेची है, फिर उसने कहा है कि ये मछली आपके सामने है, मैं आपको इसकी इजाज़त देता हूँ, आप पकड़ें, और वो पकड़ लेता है बआसानी उसको। जब ऐसी सूरत हो तो फिर उसका बेचना जायज़ होता है। ये तब सूरत नाजायज़ है कि बहुत बड़ा तालाब है, आपने कहा मैंने इसमें की 20 मछलियाँ आपको बेच दी हैं, अब वो पकड़ के दिखलाओ ना, तो इस सूरत में नाजायज़ हो रहा है। इल्ला इज़ा इज्तमअत फ़ीहा बिअनफुसिहा वलम युसद्द अलैहा अलमदखल लिअदमिल मिल्क, मगर ये कि जिस वक्त, हाशिया नंबर 3 देख नीचे, इस्तिस्नाउ मुनक़तिउन फ़इन्नल मुस्तस्ना मिन्हु अलमख़ूज़ अलमुल्क़ा फ़िल हदीरा वल मुज्तमा बिनफ़्सिही लैसा बिदाख़िलिन फ़ीही। वो कह रहे थे कि जब उसने मछली पकड़ी, फिर उसने मछली को खुद तालाब में डाल दिया, और अगर वो मछली बग़ैर हीले के पकड़ी जा सकती थी तो फिर जायज़ है, क्योंकि उसने मछली खुद लेकर आया, कहीं से मछली लेकर आया, एक छोटे तालाब में डाल दी, और वो बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती है, तो गोया कि इसने अपनी ममलूक चीज़ बेची है। इल्ला इज़ा इज्तमअत फ़िल हदीरति बिअनफुसिहा, मगर ये कि मछलियाँ किसी तालाब में खुद ब खुद जमा हो गई, वलम युसद्द अलैहा अलमदखल, और उसमें जो पीछे पानी के दाखिल होने का रास्ता है वो बंद नहीं किया गया, तो इन मछलियों का बेचना जायज़ नहीं है। लिअदमिल मिल्क, इसलिए कि इसकी मिल्क नहीं है। देखो मसले सूरत में ये फ़र्क है, एक ये कि तालाब था, आप तालाब से कहीं से मछलियाँ पकड़ कर लेकर आए, वो मछली आपकी मिल्क में आ गई, आप पकड़ने के बाद आपने बड़े तालाब में डाल दी। अगर वो मक़दूर व तस्लीम है, आसानी से पकड़ी जा सकती है, बै जायज़ है, क्योंकि आपकी मिल्क है, आप खुद मछलियाँ कहीं से पकड़ कर लाएँ और यहाँ डाली हैं आपने। और अगर वो गैर मक़दूर व तस्लीम है तो जायज़ नहीं है। हर ज़माने के लिहाज से सूरतें बदलती रहेंगी, जहाँ वो सुपुर्द करने के की जा सकती हो तो बै जायज़ होगी, जहाँ वो अगला आदमी कहे ख़रीदने वाला जी ये इसको तो मेरे तुम हाथ में नहीं आती, इसको हम हासिल कैसे करेंगे, तो ऐसी सूरत में जायज़ नहीं होगी। तो जब एक आदमी मछलियाँ पकड़ कर लाया और उसने तालाब में डाल दी, और तालाब में बआसानी पकड़ी जा सकती थी, मक़दूर व तस्लीम थी, तो बै जायज़ थी। मगर एक सूरत और है जिसमें फिर भी जायज़ नहीं होती, अगरचे छोटे तालाब में आई मछलियाँ, छोटे तालाब में हैं, फिर भी उन मछलियों का बेचना जायज़ नहीं है। वो ये कि आपने पकड़ कर तालाब में नहीं डाली, आपने क्या किया है, तालाब आपका है और पीछे से पानी आ रहा है, तो आप पीछे से पानी आ रहा है तो उस पानी के साथ मछलियाँ भी आ रही, तो आपने क्या किया कि वो जो पानी आ रहा है उसी के साथ जो मछलियाँ अंदर खड़ी थी, और आपने उस पीछे वाले वो जो नक्का होता है ना, दरवाज़ा होता है, हम उसको नक्का बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, नक्का बोलते हैं, कि जहाँ से छोटा सा दरवाज़ा गोल सा लगा होता है, पानी आ रहा होता है तालाब में, फिर उसको बंद कर ढक्कन आगे दे देते हैं, वो पानी रुक जाता है, इसको कहते हैं मदखल, पानी दाखिल होने की जगह। आपने वो पानी दाखिल होने की जगह वो नहीं की, यानी बंद नहीं की, तो वो तो मछलियाँ आपके तालाब में आकर जा भी रही हैं, और एक तो आकर जा रही हैं, दूसरी बात ये कि वो आपकी तो अभी तक बनी नहीं है, आपकी तो तब बनेगी आप वो पीछे ढक्कन दे दें। अब आप कहें जी भाई ये मैंने पानी इकट्ठा कर लिया है, जो पानी आ रहा था इसमें जो मछलियाँ मेरी हैं अब आपकी मिल्क में आ गई हैं, अब आप उनको बेचें जो तो जायज़ है। और अगर पीछे से पानी आ रहा है और आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया, उसके अंदर जो तालाब में मछलियाँ खड़ी हैं वो तो ऐसे जैसे दरिया में चल रही, आपकी तो मिल्क ही नहीं हुई। जब आपकी मिल्क नहीं तो बै जायज़ नहीं। मिल्क में करना है तो पीछे ढक्कन दे दो, जब ढक्कन दे देंगे दूसरे आदमी को समझ आ जाएगा जो जाल डालने वाला आया हुआ है कि भाई इसने तो ढक्कन दे दिया, इसका मतलब भी अब ये इसके तालाब में चली गई, इसकी मैंने अब करनी है शिकार तो पीछे दरिया में से करूँ। लोग ऐसे करते हैं, दरिया के करीब छोटे छोटे हौज़ बना लेते हैं, तो वो जब पानी उसमें आ जाता है ना तो उसके अंदर आगे ढक्कन दे देते हैं, तो जो दूसरे मछेरे होते हैं फिर वो उसमें नहीं जाल डालते, उनको पता है अभी इसके पास आ गई है। नहीं हज़ीरतुन से मुराद तालाब है, हाउस है, हाउस तालाब। मगर ये इल्ला इज़ा इज्तमअत फ़ी हज़ीरतिन, जब किसी जाल, कह रहे इससे मुराद हज़ीरा से जाल मुराद नहीं ले सकते, हज़ीरा से जाल मुराद नहीं ले सकते, इसलिए कि जाल जो होता है, जब जाल में मछलियाँ आ गई वो तो मेरी अपनी है, मैंने जाल डाला
جال میں مچھلیاں آ گئیں، وہ میری مملوکہ مچھلیاں ہیں۔ اچھا الا اذا اجتمعت، الا اذا اس سے استثناء ہے کہ جب کسی تالاب میں مچھلیاں آ گئیں بغیر ہیلے کے پکڑی جا سکتی تھی، جائز تھیں، پھر بھی ایک صورت میں جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ جب مچھلیاں اس تالاب میں من انفسها من غیر استیاذن، شکار کے بغیر خود بخود جمع کی گئیں، جمع ہو گئیں، ولم یصد علیہا المدخل، اور اس میں وہی مدخل ڈھکن جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا، اب بیع جائز نہیں ہے، لعدم الملک، اس لیے کہ وہ آپ کے ملک میں نہیں آئیں، اوپر لکھا ہوا ہے فلا یصح بیعہ، لہذا بیع درست نہیں ہے۔ ولا بیع الطیر فی الہواء، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کی بیع جائز نہیں ہے۔ وہ کبوتر جا رہا تھا، میں نے کہا چل یہ 50 روپے کا بیچا آپ کو یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ مملوک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو سب کے پرندے ہیں۔ اوپر جو چڑیاں اڑ رہے ہیں، ایک تو کبوتر کسی کے انسان کے ہیں، وہ تو اس کے ملک میں ہوں گے، لیکن ویسے جو پرندے اوپر اڑ رہے ہیں یہ تو کسی کے ملک میں نہیں ہے۔ ملک میں کیسے آئیں گے؟ پکڑنے سے۔ تو اڑتے پرندے کو میں نے کہا وہ یہ جو جا رہا ہے اس کے 50 روپے دے دے، تو آپ سے کیوں لے، وہ خود ہی پکڑ لے گا۔ لأنہ غیر مملوک، کیونکہ یہ پرندہ تو آپ کی ملک میں نہیں آیا، قبل الاخذ، پکڑنے سے پہلے۔ ہاں آپ نے پکڑ لیا اور پھر پکڑنے کے بعد اب بیچا جا رہا ہے۔ اب دیکھو وَقَذَا لَوْ أَرْسَلَهُ، اسی طرح اگر اس نے اس کو چھوڑا من یدہ، اپنے ہاتھ سے، یعنی پکڑ لیا، پکڑ کر تو ملک میں آ گیا نا، جو پرندے اوپر اڑ رہے ہیں وہ سب کی ملک ہیں، آپ نے پرندہ اڑ رہی ہے آپ کے ملک میں آ گیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو چھوڑ دیا، وہ کہنے لگے اب بھی جائز نہیں ہے۔ قضا، اسی طرح حکم ہے اگر اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا، اب علت اور ہے، پہلے علت تھی وہ غیر مملوک تھا، اب علت کیا ہے؟ غیر مقدور تسلیم، تو وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اب ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ پرندہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، 100 روپے کا تھا، آپ نے 7 والے کو کہا میں نے آپ کو 20 کا بیچ دیا، تو وہ تو چونکہ آپ وہ پرندہ مقدور و تسلیم نہیں ہے اور آپ قادر و تسلیم نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ جائز نہیں ہے۔ اس پر حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لکھا ہے جو پرندہ اوپر آپ کا اڑ رہا ہے اس کو اگر آپ نے بیچا ہے، مثلا آپ نے ہاتھ سے چھوڑا ہے، تو اس کو بیچنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے اگر اس کی عادت یہ ہے کہ وہ لوٹ آتا ہے، جیسے جو سدھائے ہوئے سکھائے ہوئے پرندے ہوتے ہیں آپ چھوڑ دو تو خود واپس آ جاتے ہیں، کبوتر جیسے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے اپنے اوپر 2 کبوتر چھوڑے تو اس نے پھر واپس آنے، تو آپ نے کہا میں نے 2 کبوتر آپ کو 200 روپے کے بیچ دیے، ویسے 200 کو ہوتے نہیں، میں نے کہہ دیا ناراض نہ ہونا، جن کے کبوتر ہوتے ہیں ناراض ہو جائے گا کہ اتنا سستا ریٹ لگا دیا، تو کہ 200 روپے کے میں نے بیچ دیے، تاکہ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اس کا واپس آنا اس کی عادت ہے، واپس آ جاتے ہیں تو پھر جائز ہے، اس لیے کہ خود بخود مقدور و تسلیم ہو گئے، اور اگر اس کی عادت میں سے واپس آنا نہیں ہے، جیسے پرندہ آپ نے کہیں سے پکڑا اور ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ تو وہ نانی ڈھونڈے گی آپ کی، تو وہ پرندہ جو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کی عادت واپس آنے کی نہیں ہے تو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ کیسے تک کہ صاحب فقیہ آدمی ہے۔ ولا بیع الحمل ولا النتاج، حمل کی بیع بھی جائز نہیں، نتاج کی بیع بھی جائز نہیں۔ حمل کی بیع جو بچہ پیٹ کے اندر کھڑا ہے بکری کے، گائے کے، بھینس کے، آپ نے کہا کہ یہ گائے حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ کھڑا ہے یہ میں نے آپ کو بیچ دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ولا نتاج، نتاج کا معنی حمل کا حمل، یعنی اس گائے کے پیٹ میں جو حمل کھڑا ہے اس کا آگے جو حمل پھر پیدا ہوگا، یعنی باہر نکلے گی، یہ گائے بڑی ہوگی، پھر اس کو حمل ہوگا، پھر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا نا وہ آپ کو بیچا ہے، حمل در حمل۔ تو نتاج کا معنی ہے پیٹ کے اندر موجود حمل کا حمل، یہ جائز نہیں ہے، لنہی نبی عن بیع الحبل وحبل الحبلۃ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حمل کی بیع سے منع کیا ہے اور حبل الحبلہ، حمل کے حمل کی بیع سے بھی منع کیا ہے۔ حدیث آگے کہانی ختم ہوگی، لیکن پھر بھی دلیل عقلی وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا، اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پیٹ پھولا ہوا ہو اور اندر حمل ہو ہی نہ۔ اچھا آگے وَلَا اللَّبَن، اور اسی طرح وَلَا اللَّبَنِ فِي الزَّرْعِ، تھن کے اندر کھڑے ہوئے دودھ کی بیع جائز نہیں ہے، لِلْغَرَرِ، وہی دھوکے کی وجہ سے، فَأَصَاهُ انتفاخ، ہو سکتا ہے وہ ہوا کی وجہ سے پھول نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے جو تھن ہے وہ ہوا کی وجہ سے پھولا کھڑا ہو اور اس کے اندر ہو ہی نہ، مبی تو معدوم ہو گیا نا۔ وَلِأَنَّهُ يُنَازَعُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلْبِ، اچھا لِأَنَّهُ يُنَازَعُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلْبِ، ایک دوسری دلیل بھی ہے ہمارے پاس، ایک تو پھولنے والی ہے نا، ہو سکتا ہے تھن پھولا کھڑا دودھ ہی نہ ہو اندر، اس لیے ناجائز ہو گیا۔ غرر بھی ایک وجہ ہے بیع کی ناجائز ہونے کی، غرر کہتے ہیں کسی چیز کا دھوکے میں ہونا، یعنی وہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، تو آپ دھوکے میں پڑ سکتے ہیں اس چیز سے، مجہول ہے، تو اس دھوکے والی چیز کی بیع بھی ناجائز نہیں ہوتی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انسرٹینٹی،
اس پر مستقل کتابیں اور مقالے لکھے گئے ہیں. ڈاکٹر اعجاز احمد صمدانی صاحب کی اس پر PhD ہے, اس غرر کے اوپر PhD, صرف لفظ غرر کے اوپر. کتاب کا نام مجھے لگتا ہے ایسے کہ غرر کے شرعی معاملات یا غرر کے فقہی معاملات, موٹی کتاب ہے ڈاکٹر اعجاز احمد صمدانی صاحب کی. اچھا آگے, وَلِأَنَّهُ يُنَازَعُ, یہ يُنَازَعُ لفظ ہے بھائی, اور انہو میں بنائے والا نے ضمیر شان لکھا ہے, بنائے والا نے اس کو لکھا ہے کہ یہ ہو کا مرجع مشتری ہے, یہ تسامح ہے اس سے, کیونکہ يُنَازَعُ جب فعل مجھول ہے, آگے خود بنائے والا نے لکھا, یا تو بنائے والا لکھتا نا لِأَنَّهُ ضمیر جائے گی مشتری کی طرف اور آگے يُنَازِعُ ہے, پھر تو ٹھیک تھا. لیکن انہوں نے لکھا کہ انہو ضمیر جاری ہے مشتری کی طرف اور يُنَازَعُ میں لکھا بصیغۃ المجھول, تو یہ دو باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. انہو کی لٹائیں گے تو پھر آگے يُنَازِعُ لکھیں گے, بنائے والے اس کو بھی يُنَازَعُ لکھ دیا, تو یہ ایک جگہ ضرور تسامح ہوگا, لہذا انہو کی ضمیر میں تسامح ہوا ہے, یہاں یہ ضمیر شان ہے. لِأَنَّهُ يُنَازَعُ فِي كَيْفِيَةِ الْحَلْبِ, دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ جو تھنوں میں دودھ بیچنا جائز نہیں ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ دوہنے کی کیفیت میں جھگڑا ہوگا. دودھ دوہنے کی کیفیت میں جھگڑا ہوگا. کیسے جھگڑا ہوگا؟ جو مشتری ہوگا وہ آخری قطرے تک سمیٹ لے گا کہ سارا ہی نکال لو, اور جو بائع ہوگا وہ کہے گا اتنا دودھ چھوڑ دو کہ پیچھے سے اور دودھ آ سکے. یہ دیہات والوں کے مشہور ہوتا ہے کہ کچھ دودھ یہ چھوڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے پیچھے سے اور پھر دودھ آتا رہتا ہے, تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا. وہ کہے گا میں آخری قطرے تک نکالوں گا, اور یہ کہے گا کہ نہیں تھوڑا سا اس میں چھوڑو تاکہ پیچھے اور دودھ آ سکے. تیسری دلیل وَرُبَّمَا يَزْدَادُ لَبَنٌ فَيَخْتَلِطُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ, تیسری دلیل یہ کہ بعض دفعہ دودھ بڑھ جاتا ہے تو مبیع غیر مبیع سے مل جائے گا. مثلا جس وقت میں نے دودھ بیچا, وہ آدھے گھنٹے بعد نکالنے کے لیے برتن لے کر, تو اوپر سے دودھ آ رہا ہے نا اس کے اندر. جب میں نے بیچا اس وقت دودھ تھا مثلا 510 گرام, جب وہ خریدنے کے نکالنے کے لیے وہ ہو چکا تھا 512 گرام, تو مبیع غیر مبیع سے مل گیا نا. ان میں سے کون سا 2 گرام والا اس کا اور کون سا 2 گرام والا آپ کا ہے, اور کتنے گرام اوپر آ کر ملا ہے؟ تو مبیع غیر مبیع سے مل کیا ہے, چونکہ جو تھا نا مثلا 502 گرام تھا, مثلا 502 گرام تو مبیع ہے, اور اوپر جو 2 گرام ملے تو غیر مبیع ہے, یہ تو نہیں بیچا تھا. تو مبیع غیر مبیع کا اختلاط ہو گیا ہے, اس لیے بھی یہ بائع جائز نہیں ہے. ولا الصوف ولا ظاہر الغنم,